जब भी आप सिंसियर तौबा करते हैं, रिपेंट करते हैं, अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल करेंगे। दुनिया के सबसे बेहतरीन अय्याम ये 10 दिन के हैं। बंदे से जो सबसे पहले सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन उसके आमाल में से, वो उसकी नमाज होगी। जब तक आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, कुर्बानी नहीं देंगे, तो आप दीन कैसे सीखेंगे? जहाँ पे हम सारा साल दोस्तों के साथ हम टाइम गुजारते हैं, कभी वहाँ पे खाना खाया, कभी वहाँ पे टाइम पास किया, एटलीस्ट इन 10 दिनों में हम थोड़ा सा इन एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लें। हमारा हिसाब किताब अल्लाह ताला ने लेना है, लोगों की परवाह मत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम 10 दिन जो ज़ुल्हिज्जा के हैं उनके बारे में इंशाअल्लाह हम कुछ ना कुछ बात करेंगे। सम डेज़ हैव ऑलरेडी पास्ड, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, तो वी विल ट्राई टू अटेन एज़ मच एज़ पॉसिबल, जितना हो सके इंशाअल्लाह हम जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करने की कोशिश करेंगे। और आज बात का कुछ तरीका ये होगा, इन 10 दिनों के हवाले से कुछ वर्चूज़ जो फ़ज़ाइल हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, और उसके बाद इन 10 दिनों में क्या करने वाले काम हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स हमने क्या लेने, उस हवाले से इंशाअल्लाह मैं बात करूँगा। तो जब वो पॉइंट्स आएंगी आपके सामने, तो आई वुड सजेस्ट यू टू राइट इट डाउन, और फिर ताकि उस हवाले से इंशाअल्लाह ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकें, अमल कर सकें। अच्छा देखें, जब रमज़ान का महीना आना होता है तो लोग बड़ी तैयारी करते हैं, एंड पीपल आर सरप्राइज्ड, और बड़े एक्साइटेड होते हैं और बड़े प्लान्स बनाते हैं कि हमने नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है, तरावी पढ़नी है, कुरान मजीद हमने पढ़ना है। लेकिन जब इन 10 दिनों की बारी आती है, जब इन 10 दिनों के बारे में हम बात करते हैं, तो एज़ सच तैयारी नहीं की जाती। उसकी वजह यही है, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, एक तो दीन से दूरी कह लें या इग्नोरेंस कह लें, हमें पता ही नहीं है कि इन दिनों की क्या फ़जीलत है। तो इंशाअल्लाह सबसे पहले कुछ फ़ज़ाइल मैं आपके सामने रखूँगा, कुछ वर्चूज़ पे हम बात करेंगे, ताकि एटलीस्ट हमें ये अंदाज़ा हो सके कि ये दिन कितने अहम हैं, हमने करना क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह फ़जर में कसम उठाते हैं, वल फ़ज्रि व लयालिन अशर व शफ़ी वल वतर वल्लैलि इज़ा यसर। कसम उठाई जा रही है फ़जर की, फ़जर के वक्त की, और फिर अल्लाह ताला कसम उठाते हैं व लयालिन अशर। लैल कहते हैं रात को, और लयाल इसकी जमा है, इसका प्लूरल है, और अशर किसे कहते हैं? 10 को। ऑलराइट, लयालिन अशर इट मीन्स 10 नाइट्स। और स्कॉलर्स, जमहूर जो मुफस्सिरीन हैं, द कंसेंसस ऑफ द स्कॉलर्स, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स, दे से दैट दीज 10 नाइट्स आर रेफरिंग टू द 10 डेज ऑफ ज़ुल्हिज्जा। इन 10 ज़ुल्हिज्जा के जो अय्याम हैं, दिन हैं, उनकी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन 10 दिनों की तरफ रेफ़र करते हैं। और स्कॉलर्स कहते हैं कि अरबिक में दिन और रात का जो लफ्ज़ है वो इंटरचेंजेबल है। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद जब आप पढ़ते हैं, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उनको कहा, जब उन्होंने दुआ की कि ए अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाएँ, तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि ए ज़करिया, आप 3 दिन लोगों से बात नहीं कर सकेंगे सिवाय इशारे के, आप सिर्फ इशारे करके बात कर सकेंगे। और दूसरी जगह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लयाल का लफ्ज़ आया कि आप 3 रातें बात नहीं कर सकेंगे। सो फ्रॉम दिस आया, यानी इन आयात से मुफस्सिरीन कहते हैं कि दिन और रात जो लफ्ज़ है, जो वर्ड है, इसको इंटरचेंजेबल, इसको चेंज किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला कसम उठाते हैं फ़जर की, फ़जर के वक्त की। अब देखें, फ़जर की जब हम बात करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब भी कसम उठाते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़ीम हैं, और अज़ीम शय की ही कसम उठाई जाती है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले कसम उठाई फ़जर की, और उसके बाद 10 रातों की। लेकिन थोड़ा सा भी हम ना फ़जर के वक्त की बात करते हैं। आप देखें, अमूमन कुछ लोग
یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں 3 وقت کی یا 4 وقت کی، لیکن فجر کی نماز ہم سے پڑھی نہیں جاتی، ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں جو کمی کوتاہی ہماری طرف سے ہوتی ہے، اس میں سے یہ کمی بھی ہو سکتی ہے، وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہمیں فضیلت ہی نہیں پتہ کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب دیتے ہیں، کتنا اجر دیتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے 1 یا 2 احادیث انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فجر کی فرض نماز کے بارے میں نہیں بتاؤں گا میں آپ کو، وہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بلیس کیا ہے فجر کی نماز کے ساتھ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو 2 سنتیں ہیں، جو 2 رکعتیں ہیں سنت کی، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کی کیا فضیلت ہے تو لوگ، اگر جس شخص کے پاس ٹانگیں نہیں بھی ہیں، ہی ول کم ٹو دا مسجد وائل کرولنگ، یعنی کرول کرتے ہوئے مسجد کی طرف آئے گا۔ اس کا اتنا بینیفٹ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں عموماً کہ دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی ہمیں کوئی ایسی لوکریٹو آفر ہمارے سامنے آتی ہے، کبھی بھی ہم نے کسی شخص کو یہ نہیں دیکھا کہیں بہت اچھی آفر لگی ہے، وہ اگر اس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں تو وہ گھسیٹتا ہوا اس مال میں جا رہا ہے یا اس شاپ میں جا رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یا کوئی ایسی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس نے کہا ہے کہ اچھا جی ہم پرٹیکولر ہماری ایک ریزرو سیٹ ہے، اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو وہ آ کے یہاں پہ ہمارے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ کبھی ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں ہے، ایسا موقع کہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو یعنی پش کرتا ہوا، کرول کرتا ہوا اس کمپنی میں اپنے آپ کو لے کے جائے۔ لیکن اب یہاں پہ دیکھیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس کا اتنا بینیفٹ ہے، اتنے فضائل ہیں، اگر انسان کو پتہ چل جائے تو انسان کرول کرتا ہوا مسجد کی طرف آئے گا۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 رکعت پڑھتا ہے فجر کی فرض نماز سے پہلے، خیر من الدنیا وما فیہا، تو یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ دنیا اور دنیا جو پوزیس کرتی ہے، جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو کہ یہ دنیا کیا کچھ نہیں پوزیس کرتی، لگژری کارز، ہیوج اسکائی اسکریپرز، پراپرٹیز، سب کچھ، اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ یو کین تھنک آف۔ لیکن یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے، یہ جو 2 رکعتیں ہیں سنت جو فجر کی نماز سے پہلے پڑھنی ہیں، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ دنیا میں گولڈ مائنز بھی ہیں، دنیا میں لوگ بلیک گولڈ جسے کہتے ہیں آئل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ویلز ہیں، تو ان سب سے بہتر یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ ان سب سے بہتر ہے۔ تو یہی ورچوز اگر ہم سمجھ جائیں اور واقعی اگر ہمارا دل اگر زندہ ہو تو ہمیں اور احادیث سننے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر انسان اپنے آپ سے تہیہ کرے گا کہ ابھی ہم 2 سنتوں کی بات کر رہے ہیں نا، اب دیکھیں 2 سنتوں کی جب ہم نے بات کی ہے تو جو فرض نماز ہے اس کی کیا فضیلت ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگ پروکیسٹینیٹ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سستی کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ فجر کی نماز کو مس نہ کریں۔ اور میں آپ کو اس کا پریکٹیکل سولوشن بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو فجر کی نماز ہے بندہ تب ہی مس کرتا ہے جب وہ عموماً رات کو لیٹ سوتا ہے۔ اپنی روٹین، اپنا لائف سٹائل بہتر کریں، جتنا آپ کا لائف سٹائل بہتر ہوگا انشاءاللہ، اگر آپ جلدی رات کو سوتے ہیں تو آپ کے لیے صبح کو اٹھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، آپ آسانی سے فجر کے وقت انشاءاللہ اٹھ سکیں گے۔ ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بیسیکلی اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ، او اللہ بلیس مائی امہ ان دیئر ارلی مارننگ آورز، کہ جو میری امت کے صبح کے اوقات ہیں، صبح کا جو وقت ہے اس میں آپ برکتیں نازل فرمائیں۔ اور کیا کمال کی حدیث ہے اور کیا زبردست دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ اسی وجہ سے جب کوئی آرمی ڈسپیچ کرتے تھے، لشکر تیار کرتے تھے، تو وہ صبح کے وقت یعنی کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ آپ کے لیے میرے لیے لیسن ہے، الحمدللہ میں یہ
امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں کیونکہ آپ دین حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں. isn't this the case؟ اور عموماً ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, تو ہم کیسے دین حاصل کریں. تو یہ آپ کے لیے میرے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ دیکھیں جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ نوٹ کرے گا, اگر وہ 1-2 گھنٹہ نہ سوئے. عموماً کرتے کیا ہیں کہ لوگ جب فجر کی نماز پڑھ لی, ٹائم ہوتا ہے, اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے یا آفس کی طرف جانا ہے, تو وہ 1-2 گھنٹہ بندہ نیپ لے لیتا ہے. اگر بندہ وہی جو ٹائم ہے اس میں اپنی نیند کو قربان کرے اور دینی علم حاصل کرے, the content is available. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ آج موبائل چونکہ ہمارے پاس ہے تو گناہ کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے, اسی طرح you have to turn the tables over. دیکھیں شیطان نے اگر گناہ اتنا آسان کر دیے لوگوں کے لیے, ہمیں چاہیے کہ دیکھیں nobody is saying, کوئی آپ کو اسکالر یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ موبائل حرام ہے اس کو آپ یوز ہی نہ کرو. نو, یہ آپ نے یوز کرنا ہے, یہ ضرورت ہے آپ کی, لیکن آپ اس موبائل سے اچھے کام بھی کر سکتے ہو, اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز بھی کر سکتے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ یہی 1-2 گھنٹہ یوٹیلائز کرنے لگ جاؤ, دینی علم حاصل کرنے لگ جاؤ, where do you see yourself after 1 year؟ اپنے آپ کو 2 سال بعد کہاں دیکھتے ہو آپ؟ اور میں آپ کو پریکٹیکل میں آپ کو یہ اسٹیپ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں when I started this journey, to be very honest, اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی, مجھے نہیں پتا تھا کہ ہاؤ ڈو آئی ہیو ٹو پرسو دس جرنی. تو ہوا کیا کہ میں ایک دفعہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, صبح کام کرنا ہوتا ہے اور پھر کام کاج میں بندہ اتنا بیزی ہو جاتا ہے, شور ہوتا ہے, بندہ نا فوکس نہیں کر پاتا, موبائل رنگ کرتا ہے, باہر گاڑیوں کا شور ہے اور گھر میں شور شرابہ ہوتا ہے. تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں باتیں ڈالی کہ اگر میں پڑھنا چاہتا ہوں, if I love دس دین, اگر میں واقعی اللہ سے محبت رکھتا ہوں, واقعی میں اللہ کے دین سے محبت رکھتا ہوں, آئی ہیو ٹو سیکریفائز. تو انشاءاللہ الرحمن میں نے کیا کیا, تو پھر میں نے جو ہے آئی اسٹارٹیڈ آف ود لرننگ عربک لینگویج سے میں نے الحمدللہ اپنی جرنی اسٹارٹ کی تھی. وہ دن ہے اور الحمدللہ آج کا دن ہے. اور میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ جی میں نے بہت تیر مار لیے, میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. نو, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جسٹ فار دا سیک آف موٹیویشن. دیکھیں جب آپ واقعی سنسیئر ہوتے ہیں نا, آپ چاہتے ہیں کہ میں نے دین کا نالج حاصل کرنا ہے, آئی وانٹ ٹو لرن دا نالج. تو گریٹنس کمز وتھ سیکریفائس گائز. جب تک آپ سیکریفائس نہیں کریں گے, قربانی نہیں دیں گے, تو آپ دین کیسے سیکھیں گے؟ آپ سیکریفائس کر کے دنیا نہیں کما سکتے. آپ اس میں کتنی اپنی یعنی اگر کبھی ایگزام کسی بندے کا آ رہا ہو تو وہ اپنی راتوں کی نیند سیکریفائس کرتے تاکہ میرے نمبر اچھے آ جائیں. تو دین کے لیے تو ہمیں اور زیادہ اپنے آپ کو آگے کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ایفرٹ ڈالنے چاہیے. سو دس از دا رائٹ ٹائم. اگر بندہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو فجر کے بعد بجائے اس کے کہ وہ سو جائے, اس کی طرف آئے, علم حاصل کرے. اور ایک ایشو یہ بھی ہے کہ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں, رزق میں تنگی ہے, رزق فراخ نہیں ہو رہا. اللہ سبحانہ و تعالی رزق بانٹتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی رزق بانٹتے ہیں صبح کے اوقات میں, صبح کے وقت. لیکن انفارچونیٹلی وی ایز اے نیشن, اگر میں پاکستانیوں کی بات کروں, ہمارا دن ہی دوپہر کے وقت شروع ہوتا ہے اور پھر ساری رات ہم جاگے رہتے ہیں. اور حالانکہ اب آپ دیکھو, اگر آپ آج کسی یا کچھ ایسے لوگ جو سکسیسفل ہیں ان ورلڈلی مینر, وہ نان مسلم میں چاہے کیوں نہ ہو, جب ان کا آپ لائف سٹائل دیکھو گے نا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا وہ نماز تو نہیں پڑھتے, لیکن جو ہمارا نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اس وقت اٹھتے ہیں, اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں, اپنا اچھا کھانا بریک فاسٹ کرتے ہیں, اور پھر اپنے کام کاج کر کے یہاں تک کہ 1-2 بجے جب ہم سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ اپنا کام ختم کر کے وہ گھر واپس آ جاتے ہیں, ریلیکس کرتے ہیں. دیکھیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت پر عمل کرے گا, there is no favoritism in Islam, تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر سکسیس بھی دیتے ہیں. So it's high time for us.
اگر ہم واقعی رزق کے طالب ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق کھول دیا جائے, فراخ کر دیا جائے, وی ہیو ٹو ویک اپ ارلی ان دا مارننگ. اپنے کام کاج ہم صبح سارے کام کیا کریں انشاءاللہ. سو ورچو نمبر 1 واز, اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں 10 راتوں کی. اینڈ ورچو نمبر 2 از اللہ سبحانہ و تعالیٰ completed his deen on 9th ذوالحجہ which is یوم عرفہ. اور ایک یہودی آیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہتا ہے یا امیر المؤمنین لو ان نزلت علینا هذه الآیہ, اور وہ آیت اس نے پڑھی کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی, ہماری کتاب میں ہوتی, اور وہ آیت کیا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. I have completed your deen for you واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت تم پر اتمام کر دی ہے. I have perfected this deen for you وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو ایکسیپٹیبل وے آف لائف ہے دیٹ از دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں کریں گے. اسلام کے علاوہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا that will not be accepted and it will be rejected. تو اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے, اور یہ دین نعمت ہے. دس از دا بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جب یہ یہودی نے کہا کہ یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی, یعنی ہماری اگر کتاب میں ہوتی, تو ہم کیا کرتے, لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا, ہم اس دن عید مناتے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں انی لأعلم ای یوم نزلت هذه الآیہ, کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی. اور پھر فرمایا نزلت یوم عرفہ فی یوم جمعہ, کہ یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی اور جمعے کا دن تھا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا ان 10 دنوں میں. اور اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ دس از ون آف دی لاسٹ آیات وچ ور ریویلڈ, کہ یہ جو آخری آیات میں سے جو آیات ریویل ہوئی تھی, نازل ہوئی تھی, ان میں سے یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم. جابر بن عبداللہ نریٹ کرتے ہیں, اور بڑی کنسائز حدیث ہے, جہاں پہ وہ فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر, دنیا کے سب سے بہترین ایام یہ 10 دن کے ہیں. The best days of the world are these 10 days of ذوالحجہ. اب دیکھیں کتنی ہم نے مزے کی احادیث سنی ہے جہاں پہ ہمیں فضائل کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنے فضیلت والے دن ہیں. اور ایک اور حدیث انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے دین کی دعوت شروع کی تو صحابہ اکرام ایمان لے کے آئے, اور صحابہ اکرام نے جب کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, انہوں نے صرف یہ کلمہ صرف زبان سے ظاہر نہیں کیا تھا, زبان سے نہیں کہا تھا, انہوں نے پریکٹیکلی عمل کر کے دکھایا تھا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, ہم نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے, اور ہم اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. یہ دین سب سے اونچا ہے, باقی ساری باتیں بعد میں آتی ہیں. اور اسی حوالے سے صحابہ اکرام نے اس دین کو سپورٹ کیا اپنی جان سے, اپنے مال سے. اور نریشنز تو ہمیں یہ تک بتاتی ہیں, غزوہ احد کا میں کچھ انسیڈنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ حالات ایسے بگڑ چکے تھے کہ صحابہ اکرام کے پاس نہ کچھ ویپنز تھے اور نہ کوئی شیلڈز تھی. تو ہوا کیا کہ جو مشرکین مکہ تھے, کوئی تیر پھینک رہا ہے رسول اللہ کے اوپر نشانہ کر کے, کوئی اپنا اسپیئر پھینک رہا ہے, اور کوئی تلوار سے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اب صحابہ اکرام کے پاس نہ کوئی شیلڈ ہے اور نہ ہی کوئی ہتھیار ہے جس سے وہ ڈیفینڈ کر سکیں اپنے آپ کو یا رسول اللہ کو بچا سکیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ تیر اور اسپیئر آ رہے ہیں رسول اللہ کی طرف, صحابہ اکرام نے اپنی باڈیز کو آگے کر دیا. دس از واٹ یو کال ٹرو لو.
दिस इज व्हाट यू कॉल ट्रू सैक्रिफाइस। और ये चीजें अमूमन मूवीज में देखने को मिलती हैं, हालांकि जो कुछ हो रहा होता है वो फेक हो रहा होता है। तो सहाबा कराम ने अपनी जान की बाजी लगा दी। और मैं एज्यूम करता हूं अभी हदीस की तरफ हम आ रहे हैं। देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मल अमलु फी अय्यामिन अफदल मिनहा फी हादिही यानी अय्यामिल अशर। अल्लाह ताला के यहाँ जो सबसे बेहतरीन दिन है जिनमें जब बंदा अमल करता है तो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब हैं वो आमाल। मीनिंग द बेस्ट डीड्स डन आर द डीड्स विच आर डन इन दीज 10 days, और अल्लाह ताला को ये सबसे ज्यादा महबूब हैं। अब सहाबा इकराम बैठे हैं और ये हदीस सुन रहे हैं, एंड आई एम एज्यूमिंग कि सहाबा इकराम उनमें से कुछ ऐसे सहाबा भी होंगे जिनको जख्म लगे होंगे, दिल बी वुंडेड। तो सहाबा ने सवाल कर ही लिया, कहते हैं कालू वलल जिहादु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आया जिहाद भी अफजल नहीं है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया वलल जिहाद, कि इन 10 दिनों में जिहाद भी अगर बंदा करता है तो वो जिहाद अफजल नहीं है। लेकिन आगे रसूलुल्लाह ने एक्सेप्शन भी बता दी, फरमाते हैं इल्ला रजुलुन खरजा युखातिरु बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजि बिशैइन, सिवाय उस शख्स के जो अपने माल और अपनी जान के साथ जाता है मैदान जिहाद में और वापस कुछ लेके नहीं आता। क्या मतलब है? वो शहीद हो जाता है। तो रसूलुल्लाह यहां पे इंडिकेट कर रहे हैं कि जो शहीद हो जाता है उसका तो स्टेटस बहुत ऊपर है, लेकिन जो शहीद नहीं होता, जो मुजाहिद है, उस जिहाद से ज्यादा जो अमल इन 10 दिनों में किए जाते हैं अल्लाह ताला को वो ज्यादा पसंद है, अल्लाह ताला के यहां वो ज्यादा महबूब है। अब कितनी ज्यादा फजीलत है। और अगर एक शख्स ये देखे कि अगर वो इन 10 दिनों में सही तरीके से इबादत कर लेता है तो ये उसके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी है कि जब कल को वो अल्लाह ताला से मिलेगा तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको बख्श देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ताकि बंदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इबादत करके अपने आप को बख्शवा सके। ऑल राइट, अभी हमने ये जो कुछ अहदीस पढ़ी हैं फजीलत की, अब एक वार्निंग भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं इहदरू अल मआसी फी अशहुरिल हुरम। इब्न रजब वार्न करते हैं कि देखो, जब अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटी देते हैं बंदे को नेक अमल करने की, जब नेक आमाल जब बंदा करे उनको ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जाता है, रिवॉर्ड मल्टीपल टाइम बढ़ा दिया जाता है। अगर बंदा उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाता, फिर भी अपनी वही रूटीन में लगा रहता है, गुनाह नहीं छोड़ता, तो इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं तो उस बंदे के लिए ख़तरा है कि जब ऐसे अय्याम में, ऐसे सीज़न में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, अगर बंदा इन दिनों में अपने गुनाहों को नहीं छोड़ता तो उस बंदे के गुनाह भी मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं। तो दिस इज द वार्निंग। और एक दलील उन्होंने सामने रखी है, रमज़ान के महीने में आपको पता है कि कितना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट होता है। लैलतुल क़द्र भी रमज़ान के महीने में इंसान पा लेता है, तरावी पढ़ता है और सहरी, इफ्तारी, कुरान मजीद पढ़ा जाता है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वॉज स्टेपिंग अप द पल्पिट, मेंबर के ऊपर जो है वो चढ़ रहे थे, उन्होंने 3 दफ़ा आमीन कहा। तो सहाबा इकराम दे वर सरप्राइज, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, आपने आज वो अमल किया है जो आपने पहले नहीं किया, आपने 3 दफ़ा आमीन कहा है, व्हाई डिड यू डू दैट, आपने क्यों ऐसा कहा? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया आतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा मुझे कि जो शख्स रमज़ान का महीना पाले और अपने आप को ना बख्शवा सके तो उस शख्स पे अल्लाह की लानत हो। और इस पर मैंने भी आमीन कहा और मेरे बाद जिब्रील ने भी आमीन कहा। तो जब हम एक तरफ रमज़ान की फजीलत की बात करते हैं, लैलतुल क़द्र की बात करते हैं,
تو ایٹ دا سیم ٹائم اگر بندہ اس اپرچونٹی کا فائدہ نہیں اٹھاتا تو یہ اس کے لیے وارننگ بھی ہے. اور دیکھیں بات سمجھ میں آتی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قسم کا بہانہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو بخشیں. اور بار بار اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے لیے رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ابھی 10 دن بھی آ گئے ہیں. اگر ہم لٹرلی ان 10 دنوں کا یا ہم رمضان کے مہینے کا یا کبھی کوئی اپرچونٹی آ جائے جہاں پہ ریوارڈ ملٹیپل ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے اور ہم اپنی روٹین میں لگے رہتے ہیں, سوتے ہیں, گپے شپے ماری یا کوئی جو بھی ہمارے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ سے محفوظ رکھے, اور اگر ہمارا وہی لائف سٹائل رہتا ہے then there is a problem. اللہ تعالیٰ کا پھر غضب بھی نازل ہوتا ہے ایسے بندے پہ. تو ابن رجب رحمہ اللہ انہوں نے وارن کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا سیزن جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جب ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں, اگر ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر اس کا گناہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. All right, now I'll come to the practical steps کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں رمضان کے مہینے میں ہوتا کیا ہے کہ بندہ جب بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, بندہ نا لسٹ بناتا ہے کہ میں نے ایٹ لیسٹ رمضان کے مہینے میں یہ کام کرنے ہیں, دس از دا چیک لسٹ, اور میں کوشش کروں گا کہ میں نے ایٹ لیسٹ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, میں نے سنتیں ادا کرنی ہے, قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنا ہے. ایک جو ہے نا ایک اسٹرکچر بنا ہوتا ہے کہ میں نے اس اسکیجول کو فالو کرنا ہے, اور بندہ پھر کوشش کرتا ہے کہ اس اسکیجول کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان کا مہینہ گزارے. ان 10 دنوں کی جب بات آتی ہے ذو الحجہ کی, دا اسکیجول از انسٹرکچرڈ, اور اسی میں ہی اس کی بیوٹی ہے, اس کا حسن ہے. یہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ اے بندے تیرے سے جتنا ہو سکے, جتنی تو کوشش کر سکتا ہے کوشش کر لے, تیرے اوپر زیادہ برڈن نہیں ڈالا جائے گا. جیسے رمضان کے مہینے میں آپ نے 30 روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں, آل رائٹ, تو اس میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں. یہ جو ٹائم فریم ہے, یہ جو 10 دن ہے ذو الحجہ کے, آپ سے جتنا ہو سکے آپ عبادت کریں, کیونکہ ہر بندے کا اپنا اپنا اسکیجول ہوتا ہے. کسی بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, کئی بندہ جو ہے اس کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے, تو اکارڈنگلی جتنا جس کے پاس ٹائم ہے وہ اس حساب سے اس کو یوٹیلائز کرے. اور ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہم میں سے جو لسٹ بناتے ہیں الحمدللہ رمضان کے مہینے سے پہلے کہ ہم نے یہ گولز اچیو کرنے ہیں, اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے, کئی لوگ یہ نوٹ کرتے ہوں گے کہ بہت ساری چیزیں جو پلان کی تھی وہ رمضان کے مہینے میں اچیو نہیں ہو پائی, کچھ نہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. سو دس از دا رائٹ ٹائم فار آل آف اس. اگر ہم کہیں نہ کہیں سلیک آف کر گئے تھے, ہم پروکیسٹینیٹ کر گئے تھے, کہیں نہ کہیں سستی ہو گئی تھی ہم سے رمضان کے مہینے میں, انہی گولز کو جو انکمپلیٹ گولز تھے جو ہم نہیں اچیو کر پائے, یہ 10 دن ہیں کہ آپ ان گولز کو دوبارہ پرسو کریں, دوبارہ اس لسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ الرحمن اس کو پرسو کریں. اور پوائنٹ نمبر 1 انشاءاللہ now I'll be discussing the game plan کہ ہم نے practical steps کیا لینے ہیں. So point number 1 which we have to do is ہم نے توبہ کی طرف آنا ہے, اور توبہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے, وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا رہتا ہے, اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ پرسن گیٹس اوے فرام دا پیراڈائز ایز ویل, وہ جنت سے بھی دور ہوتا رہتا ہے. اور جو بندہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ اپنے آپ کو کس سے قریب لے کے جا رہا ہوتا ہے؟ جہنم کے لے کے جا رہا ہوتا ہے. والعیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. تو سملرلی جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے, اپنے آپ کو پوش کرتا ہے کہ میں نیکی کی طرف آؤں, the good deeds take you closer to Allah سبحانہ و تعالیٰ, وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتے ہیں. اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم نیکیاں آپ کو جنت کے بھی قریب کر دیتی ہیں اور جہنم سے دور کر دیتی ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ الرحمن کرنا کیا ہے؟ توبہ کا دامن تھامنا ہے. we have to knock the door of توبہ. اور شیطان آپ کو وسوسے میں نہ ڈالے.
کبھی کبھار شیطان یہ بھی بندے کو بتاتا ہے, پٹی پڑھاتا ہے کہ دیکھو تو کتنی دفعہ توبہ کرے گا, تو نے ابھی پچھلے ہفتے ہی توبہ کی تھی, پچھلے مہینے توبہ کی تھی, کتنی دفعہ تو توبہ کرے گا. یہ یعنی دس از دا بلیٹنٹ وسوسہ آف شیطان, یہ شیطان کی طرف سے ہے. عموماً ہم سمجھتے کیا ہیں کہ دیکھیں ہم اس کانسیپٹ کو, توبہ کو ورلڈلی پرسپیکٹو سے سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی کمپنی میں کوئی باس ہے اور باس نے اپنے امپلائی کو بتایا کہ دیکھو تم نے یہ کام نہیں کرنا, ہم سے غلطی ہوگی, ہم نے اس کو جا کے سوری کہہ دیا, دوبارہ غلطی ہوگی, 5 دفعہ غلطی ہو گئی, اب جب 10ویں دفعہ غلطی ہوگی تو آپ یہ کہیں گے کہ دیکھو میں نے 10 دفعہ تو غلطی کر لی, اب میں کتنی دفعہ اس کے سامنے جاؤں گا اور میں سوری کہوں گا, اب میں جاتا ہی نہیں ہوں. اور دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ باس بھی کہے گا کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا تھا, پھر بھی تم نے اس چیز کو کر لیا, تم باز نہیں آئے, اب یو آر جسٹ آؤٹ آف دا کمپنی, اب تم کمپنی سے باہر نکل گئے ہو. دیکھیے دنیا میں ایسا ہوتا ہے, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جتنی مرضی دفعہ آپ سلپ کر رہے ہیں گناہ کی طرف, دوبارہ آپ چلے جاتے ہیں, جب بھی آپ سنسیئر توبہ کرتے ہیں, ریپینٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا, اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو, وانا اغفر الذنوب جمیعا, اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور میں بخشنے والا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم, پس تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ پھر ہمیں میسج دیتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے بندو, اب دیکھیں کیا زبردست انداز ہے. جب لیٹس سے آپ کا کوئی سرونٹ ہے آپ کے گھر میں اور وہ بہت دفعہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے, آپ نے اس کو 10 دفعہ کام کہا ہے وہ کام نہیں کرتا, آپ جب اس کو ایڈریس کرو گے, اس کو غصے کے ساتھ ایڈریس کرو گے کہ اس کو پیار سے اس کو ایڈریس کرو گے؟ غصے سے کرو گے نا, کیونکہ آپ نے پہلے پیار سے بہت دفعہ اس کو سمجھا دیا ہے. اب یہاں پہ انداز دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, قل یا عبادی, اے میرے بندو. اب یہاں سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے, پھر بھی فرما رہے ہیں یا عبادی, اے میرے بندو, الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. بندہ جب ظلم کرتا ہے, گناہ ظلم ہے, اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں وہ بگاڑ سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم, اللہ تعالیٰ یقیناً بہت غفور الرحیم ہے, بہت بخشنے والے ہیں اور رحمان ہے, رحم کرنے والے ہیں. تو ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے بار بار توبہ کرنی ہے. اور دیکھیں توبہ کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اٹس ناٹ لائک کہ جنرلی ہوتا کیا جیسے بچے کرتے ہیں, اگر کوئی غلط کام کر لیا پیرنٹس کو سوری کہہ دی اور پھر وہی غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں. دس از ناٹ دا سنسیئر ریپینٹنس. توبہ ریپینٹنس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے ریگریٹ فیل کرے اپنے دل کے اندر کہ جو میں نے کام کیا ہے یہ غلط کیا ہے, یہ میں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر. ایک تو ریگریٹ اس کے دل میں آنا چاہیے. سیکنڈلی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس گناہ کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. اور کوشش کرے, ہاں اگر پھر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم ہے, پھر معاف کر دیں گے. اور کتنا زبردست انداز ہے. ہم نے کچھ عرصے پہلے تقدیر کے حوالے سے بات کی تھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے, کیا کرنے والے ہیں اور آپ فیوچر میں کیا کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ knows already that you will sin after 1 week, کہ آپ نے وہ گناہ دوبارہ کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو معاف کر دیں گے.
اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے ایک ہفتے بعد دوبارہ یہ گناہ کر لینا ہے اس لیے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. نو. تو یہاں سے ہمیں مزید انڈیکیشن ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کو پسند کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, جب بھی گناہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے, پاک رکھے, لیکن اگر گناہ ہو جائے تو آپ نے بیٹھے نہیں رہنا, اپنے اصرار نہیں کرتے رہنا گناہ کی طرف, آپ نے اٹھنا ہے اور توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. اور یہ میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے دن میں 3 گناہ کیے ہیں, اس کو 3 دفعہ توبہ بھی کرنی ہے. امید ہے کہ جب اس شخص کا آخری دن ہوگا, اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا اور اگر اس نے اس کے بعد توبہ کی ہوگی, تو امید ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. تو انشاءاللہ ہم نے توبہ کی طرف آنا ہے. So we'll move on to point number 2. Point number 2 is prayers. ہم نے اپنی نمازیں انشاءاللہ ٹھیک کرنی ہیں. دیکھیں, نماز بہت امپورٹنٹ ہے برادرز, اور نماز کی جب ہم بات کرتے ہیں, نماز بیسیکلی گفٹ ہے, تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کی تھی انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی, آپ تو میرے پاس آئے ہیں, یہ گفٹ ہے آپ کی امتیوں کے لیے کہ اگر آپ کے امتی مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, let them pray. اقم الصلاۃ لذکری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے, مجھے یاد کرنے کے لیے. تو نماز کیا ہے؟ نماز گفٹ ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اول ما يحاسب به العبد من عمله یوم القیامت الصلاۃ, کہ بندے سے جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اس کے اعمال میں سے, وہ اس کی نماز ہوگی. اس کی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور پھر فرمایا اذا صلحت فقد افلح وانجح اذا فسدت فقد خاب وخسر. اگر اس سبجیکٹ میں وہ پاس ہو جاتا ہے, نماز کے سبجیکٹ میں, تو سمجھ لو باقی سارے سبجیکٹس میں وہ پاس ہو جائے گا. اور اگر اس نماز کے سبجیکٹ میں وہ رہ گیا تو باقی سارے سبجیکٹ میں ڈاؤٹ ہے کہ اس میں بھی وہ رہ جائے گا. نماز بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہمیں چاہیے کہ نماز کی طرف ہم آئیں. اور دیکھیں, سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے, let them pray at least 5 times a day. اپنی 5 وقت کی نماز کو ٹھیک کریں, آپ اس پہ کنسسٹنٹ ہونا شروع ہو جائیں. اور جو لوگ الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں, وہ اپنی گیم کو ذرا آگے لے کے آئیں. let them pray the sunnah prayer as well. سنتیں بھی ادا کریں. اور آج دیکھیں سبحان اللہ, it's sad to see that people are asking question, brother, should we pray sunnah? کیا سنہ کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ اب صحابہ کرام یہ سوال نہیں کیا کرتے تھے, کیونکہ جب صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہماری نبی کی سنت ہے, تو وہ نبی کی سنت کو سمجھتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کیا کرتے تھے, عمل کیا کرتے تھے. اور ہمارا انداز سوال کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر سنت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چھوڑ سکتے ہیں. دیکھیں ہمارا ایمان کا لیول کتنا کمزور ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنتوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, من صلی 12 رکعا یوما ولیلا بنی لہ بیتا فی الجنہ. جو شخص 12 رکعتیں پڑھتا ہے صبح اور رات, صبح کے وقت اور رات میں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. آج کی اگر ہم بات کریں, ایک آپ یہ کہہ لیں کہ جو مڈل لیول کا جو طبقہ ہے, کیا ان کے لیے آج گھر بنانا آسان ہے کہ بہت مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے نا. آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. تو یہاں پہ ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے, گارنٹی دی جا رہی ہے, جو شخص 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے
सुन्नतें अल्लाह ताला उस शख्स के लिए जन्नत में घर बना देते हैं। और अब हम देखते हैं कि इंशाल्लाह वो 12 रकतें कौन सी हैं, आपने इंशाल्लाह नोट करना है। फजर की 2 सुन्नतें, ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 रकतें, ऑलराइट 6 हो गई। और फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 सुन्नतें, कितनी हो गई? 8 हो गई। मगरिब की 2 सुन्नतें 10, और उसके बाद इशा की नमाज के बाद 2 सुन्नतें 12 हो गई। इसके बाद फिर वितर इंशाल्लाह आप पढ़ लें। तो अगर कोई बंदा ये 12 रकतें पढ़ लेता है और अगर उसका घर बन जाता है जन्नत में, और आपको क्या चाहिए? इट्स दैट सिंपल। देखिए दीन आसान है, अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सो पॉइंट नंबर 3 इज रीड कुरान। कुरान को हम खोलें। कुरान सिर्फ अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, एक एक हर्फ का आपको 10 गुना अजर मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ें। लेकिन कुरान मजीद का असल मकसद क्या था? किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब, कि ये किताब नाजिल की गई थी ताकि लोग पॉन्डर करें, गौर व फिक्र करें कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और ये नसीहत है अक्ल वालों के लिए। तो हमें भी, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी अक्ल वालों में शामिल करे। तो हमने कुरान मजीद पढ़ना है। और जैसे रमज़ान के महीने में हम कोशिश करते हैं ना कि एटलीस्ट अगर 30 दिन हैं तो हम एक जुज़ एटलीस्ट हम एक दिन पढ़ लें पर डे। तो इसी तरह हमारा इंशाअल्लाह पूरा एक जो है कुरान मजीद ख़त्म हो जाएगा। सिमिलरली ये जो 10 दिन हैं, जितने भी दिन अभी बाकी हैं, एटलीस्ट ट्राई टू रिसाइट एज मच एज पॉसिबल। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द कुरान तो हम कंप्लीट कर सकते हैं इंशाल्लाह इन 10 दिनों में। तो इंशाल्लाह कुरान की तरफ हम आए। एंड पॉइंट नंबर 4, सलफ़ के बारे में आता है कि जैसे मैंने अहादीस आपके सामने रखी हैं कि अल्लाह ताला को इन दिनों में किए जाने वाले अमाल सबसे ज़्यादा पसंद हैं। अब जब सहाबा कराम ये अहादीस सुनते थे तो सहाबा कराम अमल किया करते थे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के बारे में आता है कि सईद बिन जुबैर ताबी हैं, वो कहते हैं कि इब्न अब्बास इन 10 दिनों में नज़र नहीं आया करते थे, कि ही यूज़ टू सिक्लूड हिमसेल्फ, कि वो खलवत में चले जाया करते थे और अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। और जैसे देखिए रमज़ान के महीने में आखिरी जो 10 दिन होते हैं, कुछ लोग एतकाफ़ कर लेते हैं। क्यों? ताकि और मज़ीद अपने आप को खलवत में लेके जाके अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो पॉइंट नंबर 4 इज दैट वी हैव टू अटेन दिस सिक्लूजन, हम खलवत की तरफ आएं। और जब मैंने खलवत की बात की है, जहाँ पे हम सारा साल दोस्तों के साथ हम टाइम गुजारते हैं, कभी वहाँ पे खाना खाया, कभी वहाँ पे टाइम पास किया, एटलीस्ट इन 10 दिनों में हम थोड़ा सा इन एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लें, दोस्तों से ज़रा बैकफुट पे चले जाएं। और जब मैंने दोस्तों की बात की है तो अपने मोबाइल डिवाइसेस से भी ज़रा खलवत की तरफ आ जाएं, क्योंकि आज सबसे बड़ा दोस्त हमारा यही है। हम शायद अपने जो फिजिकल हमारे दोस्त हैं उनको इतना टाइम नहीं देते जितना मोबाइल डिवाइसेस को देते हैं। और हर बंदा अपना अपना एहतिसाब करे कि आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐप्स भी आ चुकी हैं जहाँ से एटलीस्ट आप ये पता कर सकते हैं कि मैं इस मोबाइल को कितना टाइम दे रहा हूँ। तो एटलीस्ट मोबाइल से ज़रा साइड पे हो जाएं। और हालत ये है कि आज का नौजवान इतना डिस्ट्रैक्टेड है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये मोबाइल है। सबसे बड़ी वजह ये मोबाइल है। कुछ काम नहीं कर पाता, क्योंकि अगर कभी कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का काम करना है या कोई ऑफिस का काम करना है, हर 5 मिनट के बाद जब वो बीप होती है, पिंग होती है, आप मोबाइल की तरफ चले जाते हैं। और हमें आज स्टडीज़ बताती हैं, एक्सपर्ट्स बताते हैं, जब कोई काम आप कंसंट्रेशन के साथ कर रहे होते हैं और जब आप मोबाइल की तरफ देखते हैं तो दोबारा जब आप अपने काम की तरफ आएंगे, इट विल टेक यू 20 मिनट्स टू गेट द सेम अटेंशन, कि आप दोबारा जो वो फोकस आपने पहले किया था, आपको तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे वो फोकस दोबारा जो है फोकस करने में उस चीज़ के ऊपर। और स्टडीज़ हमें ये भी बताती हैं कि आज का बंदा, आज का यूज़र जो मोबाइल को यूज़ करता है,
no less than 100 to 150 times he unlocks his mobile. एक दिन में 100 से 150 दफा जो है अपने मोबाइल को अनलॉक करता है. अब डिस्ट्रैक्शन का आप लेवल चेक करें कहां तक पहुंचा हुआ है. तो मोबाइल को इन 10 दिनों में भी जरा साइड पे कर दें और अपना लाइफस्टाइल अच्छा बनाएं. हो सकता है कि आपकी तरक्की के आगे जो ब्लॉक आया हुआ है ना, जो ब्लॉकेज है, वो आपकी मोबाइल की वजह से है. मोबाइल से पीछे हट जाएं. हाँ, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल उससे जो है कट ऑफ कर लें. मिसाल के तौर पे अगर अपना आप टाइम ज़रा देखें ना कि हम सोशल मीडिया ऐप्स पे कितना टाइम जो है अपना जो है यूज़ करते हैं, एटलीस्ट उसको आप 30 to 40% तो मिनिमाइज कर सकते हैं ना. और आप देखेंगे जब यही जो आप टाइम अपना कम करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यही टाइम अगर आप प्रोडक्टिविटी में देते हैं तो इंशाल्लाह रहमान आपको कितना इसका बेनिफिट होगा. सो what we have to do is we have to seclude ourselves in these 10 days, disconnect from people and from the mobile and connect from Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें. कितने पॉइंट्स हो गए हैं जी अभी तक? 4 हो गए हैं. रिपीट करते हैं इंशाल्लाह, ताकि जो है ये हमने जो स्टेप्स हैं ये हमने करने भी हैं इंशाल्लाह. सो पॉइंट नंबर 1 वाज तौबा, पॉइंट नंबर 2 प्रेयर नमाज, पॉइंट नंबर 3 कुरान मजीद, एंड पॉइंट नंबर 4 वी हैव टू सिक्लूड आवरसेल्फ, खलवत जो है उसमें इंशाल्लाह हमने अपने आप को लेके आना है. एंड पॉइंट नंबर 5 वी हैव टू फास्ट. इन 10 दिनों में रोज़ों का भी बहुत अजर है. और हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, अरबउन लम यकुन यदअहुन्ना अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के 4 ऐसे काम हैं रसूलुल्लाह ने कभी भी वो नहीं छोड़े. नंबर 1 सियामु आशूरा, आशूरा के रोज़े, आशूरा का रोज़ा जो 10वीं मुहर्रम का है, वल अशर, और ये जो 10 जुल्हिज्जा के अय्याम है, दिन है, इनके रोज़े रसूलुल्लाह रखा करते थे. और ऑन अ साइड नोट आपको बताता चलूँ, 10th तो ईद उल अजहा का दिन है, उसमें तो रोज़ा जायज़ ही नहीं है, ईद में रोज़ा नहीं रख सकते. रसूलुल्लाह बाकी जो 9 दिन थे उनमें सारे दिनों में रोज़ा नहीं रखते थे. और बात ये समझ में आती है, रसूलुल्लाह चाहते तो रोज़ा रख सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं रखे? ताकि उम्मत के लिए आसानी हो, उम्मत के लिए आसानी हो. तो रसूलुल्लाह इन 9 दिनों में रोज़ा रखा करते थे. मेजॉरिटी ऑफ द डेज ही यूज्ड टू फास्ट. और वसलासतु अय्यामिन मिन कुल्लि शहर, जो 3 रोज़े हैं हर महीने के, जो कमरी रातें होती हैं, तो उस हवाले से रसूलुल्लाह रोज़ा रखा करते थे. व रकअतैन क़ब्ल अल-ग़दा, और फजर की नमाज से पहले 2 रकतें. तो ये 4 काम ऐसे हैं जो रसूलुल्लाह ने कभी भी अपनी लाइफ टाइम में नहीं छोड़े. और जब हमने रोज़ों की बात की है, एटलीस्ट हमसे आरफा का रोज़ा ना छूटे. हमने आरफा का रोज़ा ज़रूर रखना है, विच इज़ 9 जुल्हिज्जा. और हदीस में आपके सामने रखता हूँ कि उसकी क्या फ़जीलत है. रसूलुल्लाह से पूछा गया, सुइला अन सौमी यौमिन आरफा, आरफा के दिन रोज़ा रखने के बारे में पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. तो फरमाया, फ़क़ाल युकफ़िरु सनता अल-मादिया वल बाक़िया. गौर से सुनिएगा कि जो शख्स यौम आरफा का रोज़ा रखता है तो उसके पिछले साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और अगले साल के गुनाह भी माफ़ कर दिए जाते हैं. 2 साल के गुनाह उस शख्स के माफ़ कर दिए जाते हैं. तो कितनी बड़ी ऑफ़र है ये. तो इंशाअल्लाह रहमान प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि हमने इंशाअल्लाह रहमान आरफा का रोज़ा रखना है. और ऑन अ साइड नोट, जो लोग बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते या मुसाफिर कहीं सफ़र करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है. रसूलुल्लाह ने फरमाया, इज़ा मरदल अब्द औ साफ़र कुतिब लहू मिस्लु मा कान यअमलु मुक़ीमन सहीहन. अगर कोई शख्स बीमार पड़ जाए, बीमारी की वजह से वो रोज़ा ना रख पाए, और इसमें वो ख़वातीन भी शामिल है, दे कुड फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे आर गोइंग थ्रू देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर वो उस प्रॉब्लम की वजह से रोज़ा नहीं रख पाती, या कोई बंदा बीमार है या सफ़र की हालत में है, अगर उसकी इंटेंशन है कि अगर मैं सेहतमंद होता तो मैं रोज़ा ज़रूर रखता, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स की इंटेंशन की वजह से उसको अजर अता फरमा देंगे. तो ये भी दीन की तरफ से आसानी है.
اور اگر بندہ روزہ نہیں رکھ پاتا ایٹ لیسٹ دیٹ پرسن شوڈ میک لاٹس آف دعاز، زیادہ سے زیادہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. تو ود دس ویل جسٹ موو آن ٹو دی ادر پوائنٹ. تو پوائنٹ نمبر 6 از ہمیں ذکر کی طرف آنا ہے، ہم نے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اپنی زبان کو تر رکھو، موئسٹ رکھو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے. کیپ یور ٹنگ موئسٹ ود دا ریممبرنس آف اللہ. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ یہ 10 دن پالے تو کرنا کیا ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. رسول اللہ نے سٹریس دیا ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص یہ 10 دن پالے اس کو چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہے، تحمید کہے اور تحلیل کہے، which is لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ. اور آپ نوٹ کریں گے کہ عید کے دن آپ کو آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس میں تکبیر بھی آ جاتی ہے، تحلیل بھی ہے اور تحمید بھی ہے. تو یہ جو ذکر ہے اس کو کثرت سے ہم جو ہے اپنی زبان سے ادا کریں. اور آپ نوٹ کریں گے حدیث میں جو لفظ آیا ہے فَأَكْثِرُوا، کوانٹیٹی پہ سٹریس دیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم ذکر کریں. آپ کسی سگنل میں رکے ہوئے ہیں، کہیں بھی آپ کسی بینک میں جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ لائن میں لگے ہیں، کہیں ویٹ کر رہے ہیں، کبھی بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس فری ٹائم ہے، ٹرائی ٹو ریسائٹ دس ذکر ایز مچ ایز پاسبل. جتنا ہو سکے ہم اپنی زبان سے یہ ذکر ادا کریں. I'll move on. ایک ابراہیم علیہ السلام کی نریشن تھی but I don't think we have time. Point number 7 isn't it؟ 7واں پوائنٹ انشاءاللہ ہم عرفہ کے دن کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج عرفہ، حج عرفہ ہی ہے. یعنی عرفہ کے دن کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے جب ہم حج کی بات کریں. اور رسول اللہ فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبد من النار من یوم عرفہ. اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ لوگوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے چھڑاتے ہیں. وہ کس دن چھڑاتے ہیں؟ یوم عرفہ کے دن. اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے دور کرتے ہیں یوم عرفہ کے دن. اور یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عمل کر رہے ہوں، یہ عمل جب ہو رہا ہو تو ہمیں کس حال میں ہونا چاہیے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے. اسی لیے فرمایا گیا نا کہ عرفہ کے دن کی دعا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کے دن کی جانے والی دعا ہے. ہم نے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہی تو ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا. ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ جو ہمارا گول ہے وہ یہی تو گول ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، سمجھو یہی تو جیت ہے. فقد فاز، دس پرسن از وکٹوریس. اس بندے کی اصل جیت ہے. تو ہم نے کرنا یہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرفہ کے دن یہ عمل کر رہے ہوں تو ہم نے اپنے آپ کو بیزی رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، دعاؤں میں ہم نے جو ہے اپنے آپ کو بیزی رکھنا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ اے فرشتوں تم بھی گواہ رہنا کہ میں نے اپنے فلاں شخص کو بخش دیا ہے، اپنے فلاں بندے کو بخش دیا ہے. ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دعا ہے جو سب سے زیادہ مانگے جانے والی دعا ہے، اور جتنے بھی انبیاء آئے تھے انہوں نے بھی یہ دعا سب سے زیادہ مانگی. اور وہ کیا دعا ہے؟ کان اکثر دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ، کہ رسول اللہ کی سب سے زیادہ کثرت سے مانگی جانے والی دعا عرفہ کے دن وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और इस हदीस में हमें ये भी पता चलता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझसे पहले जितने भी अंबिया आए थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, उन सब अंबिया की भी यही सबसे ज़्यादा मांगी जाने वाली दुआ थी। तो हमें चाहिए कि इस दुआ को हम कसरत से मांगा करें। और एक और विर्चू मैं आपके सामने रखता हूँ। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स ये स्टेटमेंट कहता है 100 टाइम्स, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, तो उसको कितना अजर मिलता है, क्या बेनिफिट है? इट इज़ एज इफ ही हैज़ फ्रीड 10 स्लेव्स। इसने 10 गुलामों को आज़ाद किया है। और आपको पता होना चाहिए कि रसूलुल्लाह ने एक हदीस में और फरमाया कि एक गुलाम को आज़ाद करना ऐसा है कि जैसे अपने हर बॉडी पार्ट को जहन्नम की आग से आज़ाद करना हो। तो अब बंदा अगर 100 टाइम्स ये जिक्र करता है तो क्या रिवॉर्ड है? इट इज एज इफ ही हैज फ्रीड हाउ मेनी स्लेव्स? 10 स्लेव्स। और होता क्या है कि इसके साथ साथ उसके 100 गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं और 100 नेकियां बढ़ा दी जाती हैं। और अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको सुबह से लेकर शाम तक शैतान से प्रोटेक्ट करते हैं। दैट पर्सन विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम शैतान। और देखिए, ये जो हदीस हमने पढ़ी है, ये मामला है आम दिनों का। तो अगर बंदा यही कलिमा, यही स्टेटमेंट इन 10 दिनों में पढ़ता है तो रिवॉर्ड कितना मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब हमने जिक्र की बात की तो हमने अपने अज़कार में इंशाल्लाह इस जिक्र को भी शामिल करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बस 2 और पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह, उसके बाद हम अपनी बात को वाइंड अप करेंगे। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, माशाल्लाह, पॉइंट नंबर 8। ईद आने वाली है, खुशी का मौका है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली देखा ये गया है कि छोटी छोटी बातों पे फैमिली टाइज़ को ब्रेक किया जाता है। छोटी छोटी बातें होती हैं, किसी फैमिली ए ने फैमिली बी को बुलाया कि जी आपने हमारी शादी में आना है, और अगर वो नहीं आते पर ये क्या कहते हैं कि बस इनका मूड ऑफ हो जाता है और कहते हैं कि अगर ये नहीं आए तो अब हम इनकी शादी में भी हम नहीं जाएंगे। और इस हवाले से वो जो फैमिली टाइज़ हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। और बहुत छोटी बातें होती हैं, यहाँ तक कि इन्हीं बातों की वजह से जनरेशन्स गुजर जाती हैं। अगली जनरेशन जब आती है, जब वो अपने बड़ों से पूछते हैं कि मामा बाबा हम क्यों अपने जो है रिश्तेदारों को मिलने के लिए नहीं जाते, अब बात इतनी छोटी होती है वो बता भी नहीं पाते कि बेटा ये वजह है जिसकी वजह से हम नहीं जा पाते। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, दिस इज दी अपॉर्चुनिटी कि हम अपने फैमिली टाइज को मेंटेन करें। वी हैव टू कीप आवर फैमिली टाइज, मेंटेन द किनशिप टाइज। और आप पॉइंट लिख सकते हैं सिलतुर रहम, कि हमने इंशाअल्लाह रहमान अपने रिश्तेदारों के साथ अपने टाइज को मेंट करना है और उनको इनवाइट करना है। और देखें, यू टेक द फर्स्ट स्टेप। आप कॉल करें, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं, बहुत अरसा हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई, उनको दावत दें। और अभी तो एक बहाना भी है ना, ईद के अय्याम है, ईद के दिन है, तो आप उनको कहें कि जी आप इनवाइटेड हैं, आप ज़रूर हमारे पास आएँ। आप उनको इनवाइट करें। और हो सकता है, देखें, इट्स वेरी मच पॉसिबल, जब आप हैंग अप करेंगे आपको कुछ दिनों बाद ये सुनने को मिले कि वो फैमिली वाले कह रहे थे कि देखा ना, हम कह रहे थे कि ये हमारे पीछे आएंगे, यही लोग गलत थे। आप ऐसी बातें यहां से सुने और यहां से निकाल दें, क्योंकि आपने ये जो अमल किया है आपने किसी को खुश करने के लिए नहीं किया, आपने ये प्योरली अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए किया है। क्योंकि आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, अल्लाह ताला आपसे खुश हो। अगर कोई भी आपकी एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गारंटी देते हैं, इफ़ नो वन इज़ अप्रिशिएटिंग यू, अल्लाह विल डेफिनेटली अप्रिशिएट यू। और हमारा हिसाब किताब अल्लाह ताला ने लेना है, लोगों की परवाह मत कीजिए।
تو ہم نے اپنے اخلاق کبھی بھی خراب نہیں کرنے، چاہے لوگ جیسا مرضی ہمارے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. ہمیں لوگوں کے ساتھ، خاص کر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے، چاہے وہ جو مرضی کریں. اور اس کے لیے ہم گفٹس ایکسچینج کریں. اور رسول اللہ نے فرمایا نا کہ گفٹس ایکسچینج کرنے سے محبت بڑھتی ہے. ہم نے محبت کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ گفٹس انشاءاللہ ایکسچینج کرنے ہیں. اور ایک حدیث کے ساتھ ہم اپنے نیکسٹ پوائنٹ پہ جاتے ہیں، اور یہ حدیث متفقن علیہ حدیث ہے. کون مجھے بتائے گا کہ کس حدیث کو متفقن علیہ کہا جاتا ہے؟ جسٹ ریز یور ہینڈز. اچھا، جن کو نہیں پتا ریز یور ہینڈز. انشاءاللہ آج آپ کو پتہ چل جائے گا. جی قاری صاحب آپ بتائیں. ماشاء اللہ. دیکھیں، اسکالرز کا یہ کنسنسس ہے کہ قرآن مجید کے بعد دا موسٹ اوتھینٹک بک آن دا فیس آف دی ارتھ از صحیح البخاری، جو امام بخاری نے، جو ان کا جو احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس کے بعد صحیح مسلم کی باری آتی ہے. جو حدیث صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی امام مسلم نے ریکارڈ کیا ہے، یعنی وہی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے، تو اس حدیث کو متفقن علیہ حدیث کہا جاتا ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ جو حدیث متفقن علیہ حدیث ہو وہ اتنی عظیم حدیث ہوتی ہے کہ وہ قرآن کے درجے کے قریب قریب پہنچ جاتی ہے، بہت اوتھینٹک بن جاتی ہے. تو اس حدیث کو متفقن علیہ حدیث کہا جاتا ہے، اور بڑی پاورفل حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحم معلقۃ بالعرش، دا بونڈ آف فیملی، دا فیملی ٹائز کے جو بونڈز ہوتے ہیں، دے آر سسپینڈیڈ ود دا تھرون آف اللہ. جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کے عرش سے معلق ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تقول من وصلنی وصلہ اللہ، اور کہتے یہ ہیں کہ whosoever upholds me، جو ہمارا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھیں گے. وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ، and whosoever cuts us، اللہ سبحانہ و تعالیٰ will cut off from that person. جو رشتہ داریوں کو ختم کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے اپنا رشتہ ختم کر دیتے ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم نے انشاءاللہ، لوگ جیسا مرضی کریں ہمارے ساتھ، ایٹ لیسٹ ہماری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کہ ایٹ لیسٹ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں کہ اے اللہ، جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے اپنے اخلاق کو برقرار رکھا، ہم نے اپنی طرف سے ایفرٹ ڈالی. سو پوائنٹ نمبر 8 واز صلۃ الرحم، مینٹیننگ دی فیملی ٹائز. اینڈ لاسٹ پوائنٹ از دا ڈے آف عید، جس میں اضحیہ سلاٹر بھی کیا جاتا ہے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں اگر 30 دن محنت کر لیتا ہے، اور انفارچونیٹلی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں انٹر ہونے سے پہلے جو روٹین تھی ان کی، جو گناہ تھے، ان پہ پوز کا بٹن لگا لیتے ہیں، اور جیسے ہی چاند رات نظر آتی ہے اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ ان پوز کر لیتے ہیں. دیکھیں، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے آپ نے گناہوں کو پوز نہیں کرنا ہوتا. ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ، ختم کر دیں اس کو، میموری سے ہی اس کو ڈیلیٹ کر دیں. دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو. ابھی بھی یہی ہوتا ہے یا کوئی نیا کوئی سسٹم آ گیا؟ یہی ہوتا ہے. چلو الحمدللہ، ایٹ لیسٹ اتنے اولڈ اسکول نہیں ہیں ہم. تو عید میں لوگ کرتے کیا ہیں کہ وہ جو اپنی پرانی روٹین تھی اس پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. اور اگر بندہ بڑا تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اچھے کپڑے بھی پہنتا تھا، لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو کپڑے ایسے ہوتے ہیں، اف یو ٹاک اباؤٹ سسٹرز، جب رشتہ داروں کے گھر میں جانا ہوتا ہے بالکل بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا حجاب کا. تو یو ایز دی ایلڈرز آف یور ہاؤسز، دیکھیں آپ ہمیں
یہ کہنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، ہم مرد ہیں، ہم حاکم ہیں اپنے گھر میں. تو جب آپ یہ کہتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ بن جاتی ہے. اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. تو عید کے دن ہم نے انشاءاللہ الرحمن عید کا دن بھی ہم نے مسلمان بن کے ہی گزارنا ہے. اور جب عید کے دن کی ہم نے بات کی ہے، عید الاضحیٰ کی، تو ہمیں ایک ہستی کے بارے میں آپ یہ کہہ لیں کہ ریمائنڈر ملتا ہے کہ جن کی وجہ سے ہم عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ان کے اوپر تو پراپر ایک لیکچر بنتا ہے، بلکہ لیکچرز ہوں تو وہ بھی کم ہے، لیکن انشاءاللہ بریفلی کچھ پوائنٹس ہم جو ہے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا مسلمان کنفیوزڈ ہے، اس کو نہیں پتا کہ جب میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں. He does not know what it takes to be a Muslim. جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین طریقے سے ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے کہ what it means to be a Muslim. جب آپ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، جب آپ اپنی نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد، کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کی جب آپ زندگی کو پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ محبوب ترین چیز بندے کو اس کی اپنی جان ہوتی ہے نا. اب جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور جب انہوں نے ان بتوں کو توڑا تھا تو کیا ہوا؟ ان کے جو سوسائٹی والے تھے کیا انہوں نے کیا؟ ان کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی. اب تصور کریں کہ ہی واز اے سنگل پرسن، اکیلے پوری سوسائٹی کے اگینسٹ کھڑے ہیں. دس از واٹ یو کال اے مسلم. انہوں نے کہا کہ جو تم شرک کر رہے ہو یہ غلط ہے، دس از ناٹ گڈ. اور پھر جب قوم نے پھینکا، اور I just want you to picture this، جب ان کو پھینکا جا رہا تھا آگ کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دے دیں گے اور آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اللہ تعالیٰ نے miraculously what happened was قلنا یا نار کونی بردن وسلاما. اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. تو جوانی میں ہی ابراہیم علیہ السلام نے سیکریفائس دے دیا تھا اپنی جان کا. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور بڑا یہاں پہ ایک دقیق پوائنٹ ہے، پڑھنے والے تو ایسے آگے پڑھ جاتے ہیں. اذ قال له ربه اسلم، یہاں پہ فعل امر ہے. اسلم کا مطلب ہے سرنڈر یور سیلف، بی اے مسلم. ابراہیم علیہ السلام نے جب جواب دیا، جواب کیا تھا؟ قال اسلمت لرب العالمین. اسکالرس کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو پتا ہے فا ایک حرف ہوتا ہے. فا کا کیا مطلب ہے؟ پس، دیر فور، thus ہم اس جو ہے ان معنی میں لیتے ہیں. جو سینٹنس ہے یہ نہیں کہہ رہا فقال اسلمت لرب العالمین. اسکالرز یہ کہتے ہیں اگر فا آ جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا ہوگا. یعنی اگر فا آ جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ لیٹ می تھنک ناؤ کہ واٹ از اٹ ریئلی مینز وین آئی سے آئی ایم اے مسلم. چلو کل میں دیکھوں گا سوچے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں. مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بی اے مسلم، اسی وقت ہی بغیر کسی توقف کے، ویٹ کیے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اسلمت، آئی سرنڈر مائی سیلف، آئی ایم اے مسلم. اے اللہ آپ جو کہیں گے میں ویسے کروں گا. اینڈ دس از واٹ ریئلی مسلم مینس. اور پھر آگے آپ چلتے جائیے. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا اور ساری عمر وہ اولاد کے لیے دعا کرتے رہے. اسماعیل علیہ السلام ہی واز جسٹ این انفنٹ، دودھ پیتے بچے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی وائف ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے دودھ پیتے بچے کو کہاں پہ چھوڑ کے آئے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ایسی جگہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پہ پانی کا قطرہ نہیں ہے، کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے، کوئی زندگی کے آثار یہاں پہ نظر ہی نہیں آ رہے، آپ کے گھر کے پاس میں ان کو چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ اور بڑا ایموشنل سین ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی وائف ہاجرہ علیہ السلام کو جو ہے، جب شی واز دیئر انڈر دا شیڈ آف دا ٹری، اور وہ ان کو چھوڑ کے جب واپس جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام کھڑی ہوئی اور پوچھنے لگی کہ ابراہیم علیہ السلام آر یو لیونگ اس، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور ہمیں نریشن بتاتی ہے فقالت لہ ذلک مرارا، یعنی بار بار کہتی رہی ابراہیم آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے نہیں دیکھا، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں وزڈم کیا تھی، ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میں پیچھے دیکھ لوں تو پھر میرا دل نرم پڑ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لوں۔ وہ آگے چلتے جا رہے ہیں اور ہاجر علیہ السلام ان کو فالو کرتی جا رہی ہیں، اور پھر انہوں نے کیا کہا، کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم تو نہیں دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک لفظ کہا بغیر پیچھے مڑ کے، یعنی پیچھے نہیں دیکھا، کہتے ہیں قال نعم۔ اور پھر ہاجر علیہ السلام کا ایمان، ان کا توکل، ان کا تقوی آپ دیکھیے، کہتی ہیں قالت اذن لا یضیعنا ثم رجعت، اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اور پھر واپس لوٹ کر چلی گئی۔ پکچر دا سین، ابراہیم علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور ہاجرہ علیہ السلام جو ہے واپس اپنی جگہ میں آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں when you leave something for the sake of Allah، اللہ تعالیٰ شاکر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ آج بھی، آج جو ہم مکہ میں جا کے جو پانی پیتے ہیں، آب زمزم کا پانی، what a miracle it is۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ بندے کے اندر واقعی دل کام کر رہا ہونا تو یہ اس کے لیے کافی ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کتنے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، ملینز آف پیپل دے گو ٹو مکہ، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، کبھی بھی پانی کم نہیں ہوا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ہاجرہ علیہ السلام کا سیکریفائس تھا۔ اور آگے آپ چلیے، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فلما بلغ معه السعی، وہ جب اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے فادر کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہونے کے اس سٹیج پہ آ گئے، میننگ ہی واز ینگ انف۔ اور اسکالرز بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ جب بیٹا اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ اب اپنے پیرنٹس کے لیے بوجھ نہیں ہے، اب وہ کمانے کی پوزیشن پہ آ گیا ہے، تو جب بیٹا اس ایج میں آ جاتا ہے تو پیرنٹس کو سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے اس وقت محبت ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی محنت کر کے اپنے بیٹے کو پالا ہے، ناؤ ہی ول ٹیک کیئر آف اس، اب یہ ہمارا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا پھر حکم آ جاتا ہے، کیا حکم آتا ہے؟ سلاٹر یور چائلڈ۔ اور پھر جب یہ خواب آتا ہے، انشاءاللہ جلدی ہم ختم کرتے ہیں، جب خواب آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے میں دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ما رأیک، what is your opinion about it؟ سبحان اللہ، this is the kind of bonding they had۔ اب دیکھیں فادر ابراہیم علیہ السلام، ان کا تقوی کا لیول کیا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام وہ کہتے ہیں قال یا ابت فعل ما تؤمر، کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر انہوں نے جو ہے پھر اپنی یہ جو قربانی دی، ہی سلاٹرڈ ہز اون چائلڈ۔ تو بہرحال ہمیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ یہاں پہ ہم ریپ اپ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ تو آج ہمارے لیے یہ لیسن ہے
کہ ہم بھی جب بھی ہمارے سامنے کوئی ایسا موقع آ جائے تو ہم دین کو پرائیورٹی دیں اور اپنی ڈیزائرز کو، اپنے کلچر کو اور باقی سب چیزوں کو پیچھے ہٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و بارک اللہ فیکم۔